बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तानी वफ़द के दौरा काबुल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग की क्या इस वक्त सूरत हाल है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का वफ़द वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में अफ़गानिस्तान गया था और गुज़श्ता रोज़ उनके इस दौरे को बज़ाहिर तो खुफिया रखा गया था क्योंकि इसकी फुटेज पाकिस्तान में जाने और आने की नहीं दिखाई गई और ना ही मीडिया को जारी की गई। अलबत्ता इस हवाले से जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया था कि हमारा जो वफ़द है वो काबुल पहुँचा है और उन्होंने दो तरफ़ा मुलाकात और अमूर पर गुफ्तगू की है, जबकि इसकी जो तस्वीर और फुटेज जारी हुई हैं वो अफ़गानिस्तान की जानिब से जारी हुई हैं और इस वफ़द को जो है वो अफ़गानी नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इन मुलाकातों की तस्वीर जारी की है, जिसमें वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ के साथ साथ जो है आर्मी ISI के सरबराह जो हैं वो भी इसमें थे, जनरल नदीम। और इसके अलावा इस वफ़द में जो है वो सीनियर रहनुमा भी शामिल थे, जिनमें डायरेक्टर जनरल नदीम अंजुम, सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद ख़ान और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर उबैदुर्रहमान निज़ामानी और अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक जो वहाँ काबुल में मुकीम है वो भी इस वफ़द में शामिल हुए और ये मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में नाज़रीन ये जो वफ़द ख्वाजा आसिफ की क़यादत में गया था इसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने मुश्तरका तौर पर अपनी बामी मुशावरत से ये वफ़द तैयार करके भेजा था और इनका जो मकसद था वो इसका फ़ैसला एपेक्स कमेटी में पेशावर में जो इजलास हुआ था उसमें किया गया था। और ज़राए का ये कहना है कि जब पेशावर की पुलिस लाइन में धमाका हुआ था उस धमाके के बाद ये एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया था, जिसमें ये फ़ैसला किया गया था कि TTP इस धमाके में मुलव्विस है और TTP के लिए अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत से रब्ता किया जाएगा और फिर उनको इस बात पर आमादा किया जाएगा कि अफ़गानिस्तान में जो TTP के स्लीपिंग सेल हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो इस हवाले से ये वफ़द जो है वो काबुल पहुंचा था और वहाँ पर इन्होंने अफ़गानिस्तान के जो आला हुकाम हैं उनसे मुलाकात की और इसमें जो पाकिस्तानी वफ़द के साथ मुलाकात करने वाले अफ़गानी थे उनमें नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरदर आखुंद और वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद यकूब मुजाहिद के साथ वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी और वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तकी भी इस मुलाकात में शामिल हुए थे। और बामी तौर पर नाज़रीन इस हवाले से जब पाकिस्तान की जानिब से TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया तो इस हवाले से तालिबान की अबूरी हुकूमत ने यानी तालिबान के रहनुमाओं ने नायब वज़ीर आज़म और दीगर जो हुकाम थे पाकिस्तानी वफ़द के साथ गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने TTP के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करने से साफ़ इनकार कर दिया। नाज़रीन, इस हवाले से हमारी हुकूमत ने जो सबूत पेश किए वहाँ हमारे इस वफ़द ने वो नाज़रीन सिर्फ ये थे कि जो किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े के बाद तालिबान की जानिब से TTP की जानिब से मीडिया को एक बयान जारी किया जाता है कि ये वारदात हमने की है और हम इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, बस वो ज़िम्मेदारी कबूल करने का बयान और उसकी जो कॉपियाँ थी वो महज ये सबूत के तौर पर हमारा ये वफ़द लेकर गया था और अफ़गानी अबूरी हुकूमत तालिबान की हुकूमत को ये जाके वो बयान दिखा रहे थे कि ये देखें जी तालिबान ने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है और इस वाक़े में तालिबान मुलव्विस है। जबकि इस हवाले से तालिबान की अबूरी हुकूमत ने TTP के ख़िलाफ़ इस सबूत को बिल्कुल मुबहम करार दिया और उन्होंने कहा कि ये तो कोई भी बयान जारी कर सकता है, इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये बयान जो जारी हुआ है ये TTP ने ही जारी किया है। जबकि पाकिस्तानी वफ़द ने डॉलर की जो स्मगलिंग हो रही थी उसके हवाले से भी बातचीत की, इस पर भी इन्हें कोई खातिर का जवाब नहीं मिला। इसके अलावा गंदम की स्मगलिंग और यूरिया की स्मगलिंग पर भी बात हुई और सरहद पर जो कशीदा सूरत हाल हो जाती है गाहे बगाए उस पर भी बात हुई, लेकिन तालिबान की जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। जबकि अफ़गान तालिबान की जानिब से उल्टा पाकिस्तानी वफ़द को प्रेशराइज़ किया गया और इनसे मुतालबा किया गया कि जितने अफ़गानी पाकिस्तान में कैद हैं आम अफ़गानी शहरी उनको रिहा किया जाए। और इसके अलावा नाज़रीन उन्होंने कहा कि ये जो
افغان علاقوں میں افغان سرحد پر یہ کشیدہ اور جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں، تو یہ جھڑپیں ختم کی گئی جائے۔ ناظرین، طالبان کی عبوری حکومت نے ان جھڑپوں کا ذمہ دار بھی پاکستان کو قرار دیا، جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جھڑپیں افغانیوں کی جانب سے ہوتی ہیں، لیکن ان جھڑپوں کی ذمہ داری بھی افغان طالبان نے پاکستان پر ڈالی ہے۔ اور اس حوالے سے ناظرین، مبصرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سفارتی محاذ پر ہمارے وفد کا دورہ تھا، یہ ناکام دورہ ثابت ہوا ہے، اور اس میں خاطر خواہ انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ وزیر دفاع اور جنرل جو ہیں ISI کے چیف جنرل ندیم، وہ اس معاملے میں بالکل مایوس لوٹے ہیں، اور اس حوالے سے وزارت خارجہ نے تو ایک بیان روٹین میں جو جاری کیا جاتا ہے وہ جاری کیا ہے، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ دو طرفہ تعلقات پر اتفاق ہوا ہے اور یہ دورہ کامیاب رہا ہے۔ یہ روٹین میں ہوتا ہے، لیکن ان فیکٹ جو حقائق ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، وہ یہی ہے کہ خواجہ آصف صاحب وہاں سے مایوس لوٹے ہیں، اور افغان عبوری حکومت نے الٹا جو ہے وہ بال جو ہے وہ پاکستانی کورٹ میں ڈال دی ہے، اور کہا ہے کہ آپ موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں، اور ایسے بہت سے ذرائع کا کہنا ہے کہ پوائنٹس پاکستانی وفد کے سامنے رکھے گئے، جس سے پاکستانی وفد کو شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور طالبان حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے تو پھر اپنے، وہ پنجابی بھی کہتے ہیں منجی تھلے ڈانگ پھیرے، تو انہوں نے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کی ان کو ہدایت کر کے ان کو واپس رخصت کیا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین جو ہیں وہ ہینا رحمانی کھر نے بھی 29 نومبر 2022 کو دورہ کیا تھا، اور اس میں بھی بڑی عجیب و غریب یہ صورتحال تھی کہ طالبان جو اپنے آپ جو مذہبی ایک شناخت رکھتے ہیں، اور خواتین کے لیے وہ زیادہ ان کے لیے وہ نہیں ہوتا معاملہ ایسا، تو انہوں نے پاکستان نے ایک خاتون کو، ہینا رحمانی کھر کو، طالبان سے ملاقات کے لیے بھیج دیا۔ تو طالبان ظاہر ہے خواتین کا ایک احترام کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ان کا ایک اپنا محرم نامحرم کا سلسلہ ہے، تو وہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو جب یہ صورتحال تھی تو پتہ نہیں کون سا وہ ان کے پاس ارسطو تھا جس نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ ایک خاتون رکن کو بھیجیں اور ان کی قیادت میں وفد بنا کر بھیجیں، لیکن اب جو ایپس کمیٹی کے فیصلے کے بعد وفد گیا ہے ہمارا کل، اس میں خواجہ آصف صاحب اور DG ISI اس میں دیگر جو حکام تھے تمام مرد تھے، اور مردوں کے ساتھ مردوں کی بات ہونی چاہیے، یہ طالبان کا کہنا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ان کا یہ ہینا رحمانی کھر کا بھی وہ دورہ ناکام رہا تھا، لیکن ہمارے دفتر خارجہ نے اس کو بھی بڑا کامیاب اور مؤثر اور باہمی اتفاق والا دورہ قرار دیا تھا۔ تو یہ روٹین کی وہ باتیں ہیں جو میڈیا کو بیان پڑھے پڑھائے بیان لکھے لکھائے پڑھے ہوتے ہیں، بس وہی اٹھا کے نام بدلنا ہوتا ہے، تاریخ بدلنی ہوتی ہے اور میڈیا کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں اس صورتحال سے نکلنا ہوگا، ہمیں زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنا ہوں گے، اور یہ روایتی جو ہے بیان بازی اس سے گریز کرنا ہوگا۔ جو حقائق ہیں آپ قوم کے سامنے رکھیں کہ افغانیوں نے دھو کر جواب دے دیا ہے، وہ پاکستان کو پسند نہیں کر رہے، اور کیوں نہیں پسند کر رہے، اس کا جواب بھی پاکستانی حکومت کو دینا چاہیے کہ ماضی میں پاکستان کی ایسی پالیسیاں رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے افغانی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے نقصان کا باعث بنا ہے، اور اوپر سے جلتی پر تیل کا کام انڈیا کر رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے طالبان کی عبوری حکومت کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ افغانستان کے تمام تر مسائل اور پریشانیوں کا ذمہ دار پاکستان ہے، اور اس حوالے سے کچھ ہماری طرف سے بھی بہرحال یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، تو اگر ہم نے ان غلطیوں کو نہ سدھارا اور ان کی اصلاح نہ کی تو مستقبل میں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں رہے گا، اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، ہم ایک اچھے اور مسلمان ہمسائے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہماری مشرق کی سرحد تو محفوظ نہیں ہے تو مغرب کو ہم کیوں غیر محفوظ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس نیورل لائن کو بھی محفوظ بنانے کے لیے کابل حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات مستحکم بنانے ہوں گے، اور ان کی غلط فہمیاں دور کرنی ہوں گی۔ یہ ان کو غلط فہمیاں ہی ہیں جو ان کے ذہن میں انڈیا اور دیگر کچھ فیکٹرز ہیں جن کی طرف سے ڈالی گئی ہیں، تو ہم مل بیٹھ کر ان کی یہ غلط فہمیاں دور کر سکتے ہیں، اور اس سے بہتر تعلقات کی امید کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہمارا دوسرا موضوع یوکرین اور روس کی جنگ ہے، تو اس جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے، اور گزشتہ شب جو ہے وہ روسی طیاروں نے یوکرین کے بہت سے علاقوں میں پرواز کی ہے اور وہاں پر بمباری بھی کی ہے، اور جس کے جواب میں جو ہے وہ یوکرین کی جانب سے اپنا جو ان کا ڈیفنس سسٹم تھا وہ ایکٹیو رہا ہے، اور
لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں ان میں کوئی روس کا طیارہ جو انہوں نے مار نہیں گرایا، اور روس کی جانب سے بھی بھرپور ناظرین اس جنگ کا جو رات کی صورتحال تھی اس پر رد عمل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور میں نے اپنے پچھلے ولاگز میں بھی کہا تھا کہ 24 فروری آ رہی ہے، اور 24 فروری فیصلہ کن دن ہے روسی ذرائع کے مطابق، کہ کہا جا رہا ہے کہ روس 24 فروری کو فیصلہ کن جنگ کرے گا، اور اس میں یا یہ جنگ بالکل ختم ہو جائے گی یا پھر اس جنگ کا دائرہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ ناظرین اس جنگ کے اثرات ہیں۔ اور جو بائیڈن نے گزشتہ روز جو ہے وہ خفیہ دورہ کیا تھا، اچانک وہ پہنچ گئے تھے یوکرین، اور انہوں نے یوکرینی صدر سے ملاقات کی تھی، اور انہوں نے پاکستان کو بھی اس جنگ میں ملوث کرنے کے لیے یوکرینی صدر کو مشورہ دے دیا، جس کے بعد یوکرینی صدر نے صدر عارف الوی کو ٹیلی فون کر کے اپنی مدد کہا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ٹیلی فون پر کہا کہ وہ یوکرین آئے اور ہمارے اس جو روس کے خلاف ہمارا محاذ ہے اس میں ہمارے بلاک میں شامل ہو جائیں، یہاں باقاعدہ آ کر صدر عارف الوی یوکرین میں آ کر اس بات کا اعلان کریں کہ روس یوکرین جنگ میں پاکستان یوکرین کی جانب کھڑا ہے۔ تو ناظرین یہ جنگ میں شدت، اور پھر امریکہ کی طرف سے یوکرین کو زیادہ اسلحہ دینا، اور جو بائیڈن نے تو F-16 طیارے دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ نیٹو ممالک جو ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد سمپل یہ ہے کہ وہ روس کو نیچا دکھا سکیں۔ لیکن جو روس کی جو پوزیشن ہے یا روس کی جو جنگی حکمت عملی ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس میں روس کو کہیں بھی شکست ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ روس اس پوزیشن میں ہے کیونکہ اس کے پیچھے چین کھڑا ہے، اس کے پیچھے ایران کھڑا ہے، اس کے پیچھے شمالی کوریا کھڑا ہے، اور اب ایران نے بہت سارے میزائل جو ہیں وہ روس منتقل کر دیے ہیں، اور اس کے بعد چائنا سے بھی کچھ دفاعی کمک پہنچ چکی ہے۔ تو ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روس کا دفاع کافی حد تک مضبوط ہے، اور ڈرون ٹیکنالوجی ایران کی جانب سے جو روس کو منتقل کی گئی ہے اس کے حوالے سے بھی روس مطمئن ہے، اور وہ بڑے اطمینان سے اپنی پلاننگ پر عمل پیرا ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ اگر یہ جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو اس میں یوکرین کا زیادہ نقصان ہونے کا احتمال ہے، جبکہ یہ نیٹو ممالک مجبوراً امریکہ کے کہنے پر حمایت تو کر رہے ہیں یوکرین کی، لیکن اندر کھاتے وہ روس کو بھی یہ یقین دہانیاں کروا رہے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ دوسرا ناظرین ایک اور اہم خبر یہ تھی کہ ایران نے امریکہ کا ایک جہاز پکڑا ہے جس میں اسلحہ جا رہا تھا، اور وہ اسلحہ اس میں کچھ تلواریں اور اس قسم کی ہتھیار بھی تھے جن کو زہر آلود تلواریں کہا جاتا ہے، کہ وہ ایرانی مظاہرین کو فراہم کری جاتی تھیں، اور پھر وہاں پہ دوبارہ سے مظاہروں کو ہوا دی جاتی تھی، لیکن ایرانی سیکیورٹی فورسز نے یہ جہاز پکڑ لیا ہے، اور اس میں جتنا بھی اسلحہ تھا وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اب انہوں نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے ایران کی جانب سے کہ آپ نے جو ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے یہ جہاز اسلحے سے بھرا ہوا بھیجا تھا وہ اب ہماری اپنی حراست میں آ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ عوام کے پاس پہنچتا، اس سے پہلے کہ وہ امریکہ کے جو وہاں اعلیٰ کار ہیں ان کے پاس پہنچتا اور وہ دوبارہ ایک بار مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ ناظرین وہ ایران کی جو سالگرہ کی انقلاب کی سالگرہ تھی 22 فروری کو، اس موقع پر رہبر معظم نے اعلان کیا تھا ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنہئی، کہ انہوں نے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس میں یہ مظاہرین اور یہ اعلیٰ کار جو تھے یہ بھی شامل تھے جن کو رہائی ملی ہے، تو اب ان کی رہائی پاتے ہی دوبارہ امریکہ نے ان سے رابطے شروع کر دیے، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ دوبارہ ایسے مظاہرے ارینج کر سکتا ہے جو ایران کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور دوبارہ تہران اور ایران کے دیگر شہروں میں یہ مظاہرے پھوٹ سکتے ہیں۔ لیکن اس پر یہ اسلحے کا جہاز پکڑے جانا اور پھر اس میں تلواریں اور دیگر جو ہاتھوں سے چلائے جانے والے ہتھیار ہوتے ہیں بارود کے بغیر والے، وہ پکڑے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو چکا ہے، اور ایران نے اس کو پیشگی ٹریس کر کے اور اس سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔